बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। जो मुयस्सर है उसको मुअस्सर बनाए। हमारी बात ये चल रही थी रात से। रमज़ानुल मुबारक में जो सातें मुयस्सर हैं, जो घड़ियाँ मुयस्सर हैं, जो सुबहें मुयस्सर हैं, जो शामें मुयस्सर हैं, जो लम्हे मुयस्सर हैं, जो उजाले मुयस्सर हैं, जो अंधेरे मुयस्सर हैं, हम क्यों ना उनको मुयस्सर बनाएं, कारामत बनाएं। दूसरे लफ्ज़ों में हम उन लम्हों को कैश करें और फिर सारी ज़िंदगी ऐश करें। कैसे हो और किस तरह हो? पूरे रमज़ान में, और मैं आज दूसरे दिन वालों को मुबारक मज़ीद दूंगा, एतकाफ़ वाले जो दूसरा दिन गुज़र गया, जो हमारे एतकाफ़ नफली एतकाफ़ में बैठे हैं, उनको मुबारक दूंगा कि रमज़ान वाले और ख़ास तौर पे आखिरी अशरे वाले, और वो जो पूरा रमज़ान यहाँ गुजार के आखिरी अशरे की तलब में आए हैं, उनका तो रिज़ल्ट, उनका तो कमाल, उनका तो सिलाओ अजीब व गरीब है। एक चीज़ जो हमें यहाँ सबसे ज़्यादा मयस्सर है वो दुआ का वक्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे, मुझे ये फ़िक्र नहीं कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं, बस मुझे इस बात का फ़िक्र ज़्यादा लगा रहता है कि मुझे कितना वक्त दुआ में लगता है, और दुआ में कितने अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और दुआ में मेरी कितनी तलब, तड़प, बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती है। यानी मुझे दुआ करने का फ़िक्र रहता है, दुआ की कबूलियत का फ़िक्र नहीं रहता। और एक शख्स ने कहा, मैं हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुँचा तो मैंने देखा कि वो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कोई सांप का डसा हो, और ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई मुर्ग हो जिसको आधा छुरी फेर के फेंक दिया गया हो, और अपनी दाढ़ी को पकड़ पकड़ के या रब कह रहे थे। और मैं हैरान हुआ। दामाद रसूल, दामाद मुस्तफ़ा, हसनैन शरीफैन के बाबा, उनकी कैफियतें ये हैं अल्लाह से मांगने में, दुआ करने में, कि मैं हैरान हो के बहुत देर तक देखता रहा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ओ सुबहान अल्लाह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एहराम बांधा हज के लिए, और एक दफ़ा लफ्ज़ कहा लब्बैक, बस वहीं चेहरा सफ़ेद हो गया और पीला हो गया, और जिस्म ख़त्म, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, और एकदम गिर गए। लब्बैक, अभी कहना था, सिर्फ लब्बैक कहा। एहराम बांधने के बाद लब्बैक कहना पड़ता है, तलबिया। लब्बैक कहा, फिर उठे, फिर बैठे, फिर एहराम को संभाला, फिर एहराम बांधा, और फिर लब्बैक कई बार। उनका खादिम कहते हैं, मैंने देखा कि कई बार। मैंने पूछा, शेख ये क्या? फरमाया, अल्लाह के सामने हाजिरी है और एहराम की हालत में जाना है, पता नहीं मेरा एहराम मेरे लब्बैक को मेरे मुंह पे न मारते हैं। ओहो, आले रसूल, आले बतूल, आले अकील, आले हुसैन, आले फातिमा, आले हसन, आले हारिस, ये वो हस्तियां हैं, आले अब्बास, जिनके लिए जन्नत में अनोखे निज़ाम और वादे, और उनका हाल ये है, और उनका खौफ ये है, और उनका मांगना ये है। हमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ चीज़ मयस्सर है वो दुआ का वक्त है। मांगना। और मेरा रब इतना करीम है, मजलूम बदकार है, गुनाहगार है, मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, मुल्हिद है, पर मजलूम है, रब तो उसकी भी कबूल कर लेता है। और तू मुसाफिर और परदेसी, और अल्लाह की मोहब्बत का मुसाफिर और परदेसी, क्या तेरी दुआओं को रद्द कर देगा?
جو یہاں سب سے زیادہ چیز مجھے آپ کو ملے گی وہ دعاؤں کے لمحات ہیں، دعاؤں کی گھڑی ہے۔ ان دعاؤں کے لمحات اور دعاؤں کی گھڑی میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ امام کے بعد توجہ سے اب گھڑی آ رہی قبولیت کی، اور ساری نعمتوں کے لیے سٹیمپ مہر لگے گی۔ امام نے یوں ختم کی سورۃ فاتحہ، یوں میں متوجہ ہوا آمین کہنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنی آمین ہوتی ہیں، اور جتنی آمین ہوتی ہیں اتنی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ اور قبولیت ہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں دعائیں مانگنے کا وقت مل گیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت مل گیا ہے۔ حدیث میں قبولیت کے اوقات میں، حدیث میں قبولیت کے لمحات جو لکھے ہیں آقا کے فرامین کے مطابق، ان میں ایک ہے وقت کہ جس وقت نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں۔ یہاں چند لمحے مل جاتے ہیں نماز کے لیے، صفیں درست کیجئے جی، ایک اعلان ہوتا ہے، اور چند لمحے آقا نے فرمایا مفہوم ہے تاجدار مدینہ نے کہ دو وقت ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں، اور ایک جب نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں۔ کتنا خوش قسمت تاجر ہے جو ان لمحات کو پل بھر میں کیش کر لے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ ہم کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، آئینہ دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، سلام دعا ہے ہم ہاتھ تو نہیں اٹھا کے کسی کو سلام کرتے، کھانے سے فارغ ہونے کے الحمدللہ دعا ہے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے، اور اس میسر کو مؤثر بنانا ضروری ہے۔ اب یہ جو چند لمحے ہیں، چند لمحے قبولیت کی گھڑی کے چند لمحے ہیں، بس ان کو آپ میسر بنا لیں۔ صفیں درست کیجئے، اعلان ہوا نہیں، اور صفیں درست کرتے کرتے میرے اندر سے اللہ سے باتیں شروع ہو گئیں۔ اٹھ بولے یا چلے یار منائیے، اللہ سے باتیں ہو گئیں شروع۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ بس اللہ سے باتیں شروع ہو گئیں، اسی لمحے صفیں درست ہوئیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس اس کے بعد نہ مجھے کسی اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل، نہ لاجک، نہ جسٹیفیکیشن، نہ وضاحتیں، نہ کوئی بحثیں، نہ تکرار کی ضرورت ہے۔ بس سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، مان لیا، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے تو اور بات ہے، پر میرے آقا کا فرمان کمزور نہیں ہے۔ ہمیں تو پل پل میں لمحات مل رہے دعاؤں کی قبولیت کے، اللہ سے باتیں کرنے کے۔ آخری سانسوں کے، رمضان کی آخری سانسیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور اس میں ہم اپنے میسر کو مؤثر بنائیں۔ کتنے لمحات میسر ہیں، کتنے اوقات میسر ہیں، کتنی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو تو ہم نے مؤثر بنانا ہے۔ یوں نماز کے لیے صفیں درست ہوئیں، اور بس میری اللہ سے باتیں شروع ہوئیں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں۔ مولا کامل ایمان دے دے، مولا کامل اخلاص دے دے، مولا کامل ہدایت دے دے، مولا کامل اخلاق دے دے، کو مولا اپنے علم میں سے کامل علم دے دے، مولا اپنے حلم میں سے کامل حلم دے دے، مولا تیرے خزانے سے ہوا ہے اور ہوگا، مولا میں بیکار ہوں، یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، اب اس کو استقامت بھی تو ہی دے گا، مولا میرے قدم ہل نہ جائیں، کسی کانوں میں پڑی بات، بدگمانی، کوئی شک، کوئی دل سے اٹھنے والا وسوسہ، مولا مجھے تسبیح خانے اور تسبیح سے دور نہ کر دے۔ سخی اب لایا ہے تو جمع بھی صحیح، مولا بٹھایا ہے تو چلا بھی صحیح، مولا یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، آگے بھی تو ہی پہنچائے گا۔ یہ لمحات ہیں، میرے آقا نے فرما دیا جب نماز کے لیے صفیں درست
اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ختم. اب میں نے دعائیں مانگنی ہیں، قبولیت فرما دیا، اب میرا کام مانگنا 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 اور مانگنا ہے. قبولیت فرما دیا، انہوں نے فرما دیا کہ قبولیت ہے اور لازم ہے، اور میرا کام تو صرف مانگنا ہی مانگنا ہے. اس لمحے کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، اس گھڑی کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا. مستند حدیث میں یہ بات ثابت ہے. اب میں اس لمحے کو ضائع کر دوں، اس گھڑی کو ضائع کر دوں، اور پھر ایک اور چیز قبولیت کی گھڑی ہے. فرمائے جمعے کے دن ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے جو اس میں جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، اسی سانس میں مل جاتا ہے. کچھ محدثین فرماتے ہیں وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے. کچھ فرماتے ہیں نہیں، وہ جس وقت خطبے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت ہے. کچھ مشاہدے محدثین اور اولیاء صالحین کے ہیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبے کے درمیان کا وقفہ جو ہوتا ہے اس کے دوران جو چند لمحوں کے لیے امام بیٹھ کے تسبیحات کرتا ہے وہ گھڑی قبولیت کی ہے. اور کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کی خاص قبولیت ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو زندگی کا معمول تھا وہ یہی تھا، وہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور مسلسل ذکر تسبیحات معمولات میں مشغول رہتی تھی. اور ایک اور روایت ہے، مشاہدہ ہے کہ جمعے کے دن جس وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی سورج غروب ہوا اور رات کا اندھیرا ہلکا سا چھایا، اسی کا نام مغرب ہے. یعنی دن گیا اور رات آئی، یا آنے اور جانے کے اس لمحے کے درمیان ایک قبولیت کی کھڑی ہے. اللہ، ہمارا پل پل دعاؤں میں ہمیں تو موقع مل گیا. اور میرے آقا کی مستند روایت کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد مجھے قبولیت کی دعاؤں کا یقین ہو، دعاؤں کی قبولیت کا عین الیقین ہو کہ فرض نماز کے بعد اور دعائیں قبول. اور میں کتنا سعید اور میرے لیے کتنی بڑی سعادت کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول. یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول. لمحے اس وقت انتظار کریں کہ اب فرض نماز ہے، وہ دعا مختصر ہے، ضروری نہیں لمبی دعا ہو کہ کشمیر بھی آزاد ہو گیا، چچنیا بھی آزاد ہو گیا، شام کے مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی. مانگنا سب کے لیے ہے، ضروری نہیں بہت لمبی دعا ہو. میں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو وہ ایک جگہ ہمارے لاہور میں یہاں ایک ساندہ ہے جگہ، تو وہاں پڑھنے گیا تو ایک میں نے جمعہ پڑھا ایک جگہ. جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد میں نے 4 سنتیں میں نے شروع کر دی. جو دعا شروع ہوئی اور لوگ زور زور سے کہتے ہیں آمین، مہربانی کرو مولا چھڈو آمین، زور زور سے آمین، زور زور سے آمین. میں نے اپنے خشوع خضوع سے، کیونکہ مجھے اس وقت زمانہ دیکھ رہا تھا تو میں نے خشوع خضوع سے 4 سنتیں پڑھنی تھی. میں نے اپنے خشوع خضوع سے 4 سنتیں پڑھ لیں، دعا ختم نہیں ہوئی. آدھا مجمع اٹھ کے چلا گیا. دیکھیں تسبیح خانے کے مجمع کی کیفیت اور جمعے کے مجمع کی کیفیت اور ہوتی ہے. ہر مجمع کے مطابق دعا ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں دعا مختصر کریں تو شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایسی دعا نہیں دے رہے آپ. رکعت تمیز دعائیں باقاعدہ مجمع کا ہمارا پہلے عشرے میں شکوہ ہوا ہے کہ جی ہمیں لمبی دعائیں چاہیے. ہم یہاں رونے آئے ہیں، ہم یہاں مانگنے آئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے آئے ہیں. یہاں دعا کی کیفیت اور ہے. تو انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں یہاں اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، اپنی آمین کو بڑھائیں. فرض نماز کے بعد موقع ملا ہے،
اب دعائیں قبول ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کے لمحے میں موقع ملا ہے، دعائیں قبول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اذان ہوئی اور تکبیر ہونی ہے، اس کے دوران جو گھڑی ہے، حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے دعائیں قبول۔ اذان ہوئی اور تکبیر ہو گئی اور قد قامت الصلاۃ جب اس وقت کہا مکبر نے، اس وقت دعائیں مانگو قبول۔ اذان ہوئی، اس کے دوران کے لمحے میں قبولیت کی گھڑیاں، دعائیں مانگے قبول، پھر تکبیر شروع ہوئی اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ میں قبول، اور تکبیر سے پہلے صفیں بننے کا اوقات، اس وقت جو دعا مانگ قبول۔ اذان کے بعد دعا قبول۔ جس وقت یہ روایت نازل ہوئی حکم کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک بوڑھی مائی کہنے لگی آج بانگے بلال کو تو دیکھوں وہ کیا دعا مانگتا ہے۔ جس اونچی جگہ پہ، جسے چبوترا کہتے تھے، اونچی جگہ پہ چڑھ کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، مائی اس کے جا کے قریب کان دے کے کھڑی ہوئی تو حضرت بلال نے جو سب سے پہلی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، پتھروں میں گھسیٹا تھا، انگاروں پہ گھسیٹا تھا، دن رات مارتے تھے، دن رات سولیوں پہ لٹکاتے تھے، مولا جتنے بھی مکہ کے قریش ہیں سب کو ہدایت دیتے۔ ہائے ہائے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو فارغ ہو کے یہاں آئے ہیں، ہم نے تو پل پل کی قبولیت کو کیش کرنا ہے، پل پل کی قبولیت جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے۔ ہم تو آئے فارغ ہو کے ہیں، ہم تو فارغ ہو کے آئے ہیں، ہم نے پل پل کی قبولیت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے اور تلاش میں رہنا ہے۔ اگر پل پل کی قبولیت کی تلاش میں نہ رہے تو پھر جو لینا ہے لے جائے گا، باقی رہ جائیں گے۔ پل پل کی قبولیت ہماری متلاشی نہ رہے، ہم متلاشی رہے۔ فجر کے بعد کی اوقات اور لمحات، کتنے لوگ ایسے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو فجر کی نماز عام دنوں میں میسر نہیں، رمضان کی سعادتوں میں میسر بھی ہے، اب اس کو مؤثر بنا لے۔ فجر کے بعد کے لمحات، جو چند لمحے بیٹھ کے تسبیحات کرتے ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اور یہاں تو تسبیحات کے ساتھ ساتھ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی نیا گھر ہے ہم کیا عمل کریں، میں کہتا ہوں 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لو۔ کتنی دفعہ؟ 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لو، اور یہاں کتنے سینکڑے لوگ موجود ہیں اور کتنی سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کا کوئی مشکل ترین مسئلہ ہو اور اس کا تعلق زمین سے ہو، کسی بادشاہ سے ہو، حکمرانوں سے ہو، یا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو یا مال چیزوں کے ساتھ ہو، دنیا کا کوئی ناممکن ترین مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہوتا ہو تو بس صرف ایک عمل کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ مخلصین بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے اجتماعی دعا کر لیں، اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اور یہاں فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد مخلصین کی دعا، اور 81 دفعہ نہیں، کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہوگی؟ کتنا مبارک عمل ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت، اقتدار، ساری نعمتیں ہیں، ساری چیزیں تجھے مل جائیں، اگر تجھے فجر کے بعد کی قبولیت کے لمحے نہ ملے تو دنیا کا مفلس ترین، فقیر ترین انسان ہے۔ فجر کے بعد میرے کریم نے مدد رکھی ہے، رزق میں، صحت میں، قبولیت میں، برکت میں، میرے آقا نے مدد رکھی ہے فجر کے بعد۔ سب سے بہترین موقع تسبیح خانے میں مل رہا ہے مجھے قبولیت کا، پل پل میں۔ اچھا ابھی تہجد ہے، اوہو سبحان اللہ، قبولیت کے لمحے ہیں، لقمہ نوری کھاتے کھاتے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ مولا جس طرح یہ رزق تو نے دیا ہے، سخی کبھی میرے نسلوں کو ایسا نہ کر دینا کہ میری نسلیں در در کے ٹکڑوں کی فقیر بن جائیں۔ اللہ میری بیٹیاں، میری بیٹے کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگا میں نے بغداد کی جامع مسجد کے باہر
ایک شخص کو دیکھا اور جو کہہ رہا تھا لوگوں مجھے جانتے ہو میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں. اور کہنے لگے ایک دفعہ میں نے اس کو بغداد کے پل پہ دیکھا کہ بغداد پہ پل پہ کھڑا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا کہ لوگوں مجھے جانتے ہو میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں, لوگوں مجھ پہ حال آ گیا ہے, لوگوں میرے کشکول کے اندر کوئی درہم یا دینار ڈالتے جاؤ. شاہی گدھا بن گئے, کئی شاہ گدھا بن گئے. پر جس نے فجر کے لمحات کی قدر کی رب اس کو شاہی دے گا, سب اس کو شاہی دے گا. اب فجر کا لمحہ آیا, مرغ کی بانگ شروع ہوئی, سمجھ لے قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو گئیں. علامہ دمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر میں مرغ ساتھ رکھتے تھے. فرمایا یہ وہ جانور ہے جو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش میں قبولیت کا کوئی دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے. ہاں, انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے پر ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہماری کتاب ہے, اس کا نام ہے حکیم غیب دان. خود کتاب کا نام ہے حکیم غیب دان, بہت پرانی, اب تو چھپنا چھپانا ہی ختم ہوئی. ایک اللہ والے تھے, ان پہ اللہ نے جڑی بوٹیوں کا علم, جانوروں کا علم, چیزوں کی بولیاں بولتی, ہر چیز بولتی ہے, ہر چیز ذکر کرتی ہے. ان سے گفتگو کرنا یہ چیز اللہ نے ان پہ کھول دی تھی. پھر وہ کوے سے پوچھتے تیرے فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری آنکھ کا یہ فائدہ ہے, میری زبان کا یہ فائدہ ہے, میرے پاؤں کا یہ فائدہ ہے. وہ نیم کے درخت سے پوچھتے تھے, وہ کسی جڑی بوٹی سے پوچھتے تھے تیرا فائدہ کیا ہے, وہ پوچھتے تھے, وہ بتاتی تھی, وہ لکھتے جاتے تھے. وہ لکھتے ایک پوری کے پورا رجسٹر بن گیا. کسی کامل نے پکڑ کے اس کو چھاپ دیا, اس کا نام رکھ دے حکیم غیب دان. میرے پاس ہے, وہ بہت پرانی بوسیدہ ہے. فجر کے بعد کے لمحے, فجر سے پہلے کے لمحے قدرتی میسر ہیں, قدرتی میسر. ان لمحوں میں اللہ سے باتیں کرنا, ان لمحوں میں نسلوں کے لیے, اپنے لیے, عزت کے لیے, وقار کے لیے, رزق روحانی کے لیے, دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے, دل کی دنیا شاد کرنے کے لیے, دل کی مرادیں پانے کے لیے مانگنا امت کے لیے, انسانیت کے لیے, یہودیوں کے لیے, ہندو کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اور بدھ مت اور غیر مذہب کے لیے, سب کے لیے مانگنا. یہ لمحات ہیں قبولیت کے, یہ گھڑیاں ہیں قبولیت کے. ایک ایک پل میں قبولیت کا اللہ نے راز رکھا ہے, ایک ایک پل میں, پورے رمضان میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان میں اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اب ذرا یہ میرا نقطہ غور سے سنیے گا, ساری دعائیں مانگنی ہے پر اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے. مانگ, اپنے آپ سے کہے مانگ, کیوں اور مانگ, تجھے میں ایک خوشخبری دوں گا, مانگ. اپنے آپ کو نا پہلیاں بجھوا. جیسے وہ بزرگ تھے نا, جا رہے تھے ایک جگہ, تربوز پڑا تھا, کہنے لگا تربوز کھانا ہے. پھر کہتے پیسے تو ہے نہیں. اندر کہتا ہے مزیدار بڑا ہے, گرمی ہے بہت زیادہ اور بڑا لال ہے, لاجواب ہے, کھانا ہے تربوز. وہ کہتا بھائی پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو سمجھا رہا. اچھا کہتا ہے ادھار لے لے. اندر کہتا ہے ارے کون دے گا ادھار, عقل کر, عقل کر, کون ادھار دے گا. اس نے کہا کہیں سے کوشش کر لے, مانگ لے, دے دے. اور میں کہا کوئی نہیں ادھار دیتا, تو ادھار کر لے, چل جاؤ. اپنے من کو سمجھا رہا, اپنے من کو سمجھا رہا. کون ادھار دے گا, تو ہی ادھار کر لے, چلو جی آپس میں کمپرومائز ہوگا, چل. اپنے آپ سے کہہ رہے مانگ. کیوں مانگو, کہ سارا دن مانگ, جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ. امت کے لیے مانگ, انسانیت کے لیے مانگ, مدینے والے کی امت کے لیے مانگ.
اگر موقع مل جائے تو طارق کے لیے بھی، اس کی نسلوں کے لیے بھی، اس کے ساتھیوں کے لیے بھی مانگ لیا کرو. میں بھی محتاج ہوں. اور ساتھی کون ہوتے ہیں میرے؟ یہ خدمت والے بیچارے جو میری کڑوی کے سیلی سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، چنگیاں یا مندیاں نبھائی سونے اوترے نال ہر بندہ اوترے کے ساتھ نبھانا بڑے مشکل بندے کا کام ہے. ہر بندے کے ساتھ نبھانا تو آسان ہے اور بڑا مشکل کام ہے. یہ میرے ساتھی ہوتے ہیں، اور جو کروڑوں، یقین جانیے کروڑوں دعائیں پاتے ہیں لاکھوں انسانوں کی. سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ چلنے والے، مختلف شعبوں کی بے لوث خدمت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں انسانوں کی کروڑوں دعائیں پاتے ہیں. یقین جانیے، اور رنگے جاتے ہیں. تو کہنے لگا دعا مانگ، پھر تجھے خوشخبری سناؤں گا. کہنے پہلے سنا، کہنے نا مانگ. سارا دن دعاؤں میں اپنے من کو لگائے رکھا، تن کو لگائے رکھا. اب فجر سے پہلے دعائیں مانگ رہا، فجر کی اذان ہوئی دعاؤں میں لگ گیا، پھر اذان اقامت کے درمیان قبولیت ہے دعاؤں میں لگا رہا، کام بھی کرتا رہا، خدمت بھی کرتا رہا. تو زبان ضروری نہیں ہے دعا کے لیے ایک کونا چاہیے، نہیں. اگر تو خدمت کے کسی شعبے میں ہے، وہ لمحہ ہے تو دعاؤں کے لگا رہے. دعاؤں کے لیے کوئی کونا نہیں چاہیے، دعاؤں کے لیے دل کا کونا چاہیے، دل کا کونا چاہیے، دل کا کونا چاہیے. کہنے لگا عرفات میں تھے تو کہنے لگے جی چلیں ذرا دعا کراتے ہیں. دعا کرانے کے لیے گئے تو ایک آگ کا پودا نہیں ہوتا، عرفات میں بڑے بڑے آگ کے پودے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے مرحوم سلطان صاحب کا بیٹا تھا جنید، تو کہنے لگے جی آپ دعا کریں. ان سے کہنے لگا کہ میں آمین کہتا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ آ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی دعا کرانے لگے تو وہ بندہ بھی چپ ہو گیا، جنید بھی. اب اس کی دعا پہ آمین کہنے لگے، آمین کہنے لگے، آمین کہنے لگے. بڑی عجیب دعائیں منگائیں، بڑی دیر تک دعائیں منگائیں. اور دعائیں کرانے کے بعد وہ جنید کا ایسے مٹھی میں ہاتھ کر کے کہنے لگے جنید آج تیری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تجھے دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرمائے گا. میں اللہ کے حبیب کا صحابی تھا اور میں جا رہا ہوں، اور یوں گم ہو گیا. میں اللہ کے حبیب کا صحابی تھا. اچھا اب اپنے آپ کو لگائے رکھا، اس نے لگائے رکھا دعا میں. اب فجر کے وقت آ گئی، پھر دعا مانگا ہے، فجر کی اذان ہو گئی، قبولیت کا لمحہ. چند لمحے دعائیں کرتا رہا، خدمت بھی کرتا رہا، عبادت بھی، دعائیں بھی. اور اس کے بعد پھر فجر کی اذان میں نماز شروع ہوئی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب تو قرات ہوگی، اور قرات میں تو قبولیت کی انتہا ہو گئی ہے. کیوں؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرے قرآن کو توجہ سے سنو. لَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ میں تم پہ رحم کروں. بس رحم کر دیا تو ساری دعائیں قبول. سارا کام رحم پہ ہے، جنت رحم پہ ملے گی، آخری وقت میں کلمہ رحم پہ نصیب ہوگا، اس کی رحمت پہ، اس کی رحمت پہ. اب تو قبولیت کے لمحوں کا ایک میرے پاس پیکج آ گیا. اب میں توجہ سے تلاوت کو سنوں گا. 3 نمازوں کی تلاوت کی توجہ، فجر، مغرب، عشاء، اور پھر یہاں کام جھکتا ہے تراویح میں تلاوت کی توجہ. اس لیے سن رہا مولا تیرا وعدہ پورا. میں اپنا کام کر رہا، تو اپنا وعدہ پورا کر. مولا میرا کام یہاں تک ہے کہ میں تلاوت پہ توجہ کروں. مولا میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، اور میری توجہ بھی تجھے پتہ ہے جو ہے، پر میں اپنی پوری کوشش کروں گا تلاوت کے ایک ایک حرف پہ توجہ کروں، ایک ایک حرف پہ. مولا یہاں تک میرا کام ہے، آگے تیرا کام ہے. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے جو تو کر سکتا ہے کر دے، آگے میں کرنا جانتا ہوں. اور مجھے پتہ ہے تو آخری صدی کا بندہ ہے. نہ تو نے میرے حبیب کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ آل رسول کو دیکھا، نہ اصحاب رسول کو دیکھا. نہ تو نے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین کو دیکھا. تو نے کچھ نہیں دیکھا. تو نے دنیا کے فتنے دیکھے ہیں. تو نے دنیا کی بس. اچھا کوئی بات نہیں، تو اپنی توجہ پوری کر دے، جتنی بھی ہے. میں کہوں گا کوئی بات نہیں، لے آ، اس پہ رحمت ڈھانک دوں گا، اور میری رحمت آ گئی تو تیرے کام بن گئے.
اب من کو لگائے رکھا، من پھر پوچھتا ہے کیوں دعا میں لگا کا خوشخبری سناؤں گا؟ وہی سنا نا، خوشخبری سناؤں گا۔ میں گیا، جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن میں اماں نے پتہ نہیں کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے یاد نہیں۔ آگے گیا تو ایک مجمع لگا ہوا تھا، ایسے بندے کھڑے ہوئے، میں بھی ایسے سر دے کر، اس نے کہا ابھی پٹاری میں سے رسیاں تھیں بہت لمبی چوڑی، رسیاں کھل ہی نہیں رہی تھیں، اس میں سے سانپ نکلے گا 2 منہ والا۔ میں کہا یا کریم، سانپ تو بڑا دیکھا، 2 والا دیکھا، سانپ نکلے گا، رسیاں کھولتا، کھولنے کے بعد ایک بندہ تھا 7 دوائیاں کوٹ رہا تھا، پھر ایک مرتبان اٹھاتا، اس میں سے ایک جڑی بوٹی ڈالتا، وہ کوٹتا، پھر سانپ کی 2-4 رسیاں رکھ پھر رکھ دیتا، پھر سانپ ہوگا 2 منہ کا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی دوائی کی تعریف کرتا، پھر ایک مرتبان اٹھاتا، اس میں جڑی بوٹی، بندہ بیٹھا کوٹ رہا تھا۔ یعنی اس بات کی شرط ہے کہ خالص اپنے سامنے ہر دوائی تیار ہو رہی ہے کہ بھئی اب سوچو اس میں کوئی صداقت۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسیاں کھولتا، وہ پتہ نہیں کچھ رسیاں ہی نہیں کھل رہی تھی، اتنی دیر میں جناب دوائی کٹی گئی، چھلنی ساتھ پڑی تھی، اتنا تھال تھا، اس میں دوائی چھانی گئی، اس کے بعد اس میں چیزیں ڈالی گئیں اور ایک معجون سی بنی، اس معجون کے بعد اس ڈبی کی قیمت لگی اور ڈبی کی قیمت کے فائدے شروع ہو گئے۔ اب کبھی گھٹنے پہ ہاتھ ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ ہے، ایسے، اور کبھی کمر پہ ہاتھ ہے، اور کبھی کہاں تو اور کبھی کیا کہانی۔ وہ ایک جو شروع ہوئی وہ رسی، پھر رسی کھلنی شروع ہو گئی، میں کھڑا ہوں، میں کہ مجھے دوائی کی، مجھے رسی مت دکھا، مجھے سانپ دکھا۔ اب سانپ کہاں کھلے گا؟ اگر وہ کھلتا ہے تو ڈبی نہیں بکتی، وہ اللہ جانے تھا یا نہیں تھا، ہوگا یقیناً، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد میری ساری حسرتوں میں پانی لگا کہ بچہ لوگ چلے جاؤ یہاں سے، بچہ لوگ، ہاں بچہ لوگ تھا نا، بچہ لوگ یہاں سے چلے جاؤ بھائی، ان بچہ لوگ کو ہٹا دو، چلو جی، اور جاؤ بھائی تم بھاگو، بچہ لوگ چلے جاؤ، تو بچہ لوگ تو بھاگ گیا۔ اب دوائی نہ ملی، سارا دن کہتا رہا دعا مانگ، انہوں نے کہا خوشخبری کرے شام کو سناؤں گا۔ ہر وہ نماز جس میں قرات ہوتی ہے، میں نے اس قرات کو کیش کرنا ہے، اس میسر کو مؤثر بنانا ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، آؤ میرے قرآن کو توجہ سے سن، تجھ پہ رحم کروں، اور دائیں خیال کرنا میرے بندے، تیرے وظیفے اس وقت قبول ہوں گے جب میرا رحم ہوگا، تیری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب میرا رحم ہوگا، تیری تسبیحاں اس وقت قبول ہوں گی جب میرا رحم ہوگا، تیرے اٹھے قدم بھی اس وقت قبول ہوں گے جب میرا رحم ہوگا۔ اوہو، تیرا منہ پہ ہاتھ پھیرنا اس وقت، اور تیرا کلمہ نصیب ہونا اس وقت جب میرا رحم ہوگا، الا ما رحم ربی، اور گناہوں سے بچنا بھی اس وقت ہوگا جب میرا رحم ہوگا، اور نیکی کی طرف آنا بھی اس وقت ہوگا جب میرا رحم ہوگا، کیونکہ آخری چیز جنت وہ بھی رحمت سے ملے گی، اور آخری چیز کلمے کا نصیب ہونا وہ بھی رحمت سے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، شرط ہے، آ جاؤ پھر، کیا دے گا مولا؟ اپنی رحمت دوں گا۔ او اتنا عظیم وعدہ۔ اب جناب سارا دن اس کو دعاؤں میں لگائے رکھا، فرض نماز کے بعد دعائیں، لمحات کے بعد دعائیں، لگ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا۔ اب جناب عصر کے بعد ذکر خاص کی جو گھڑی آئی، اب تو یہ پھوٹ گیا، اور کہنے لگا یہ وہ لمحے، یہ وہ ساعتیں آپ سوچ نہیں سکتے، یہ ذکر خاص کا جو ایک ایک بول ہے، اگر صرف اس کو 7 بار پڑھ لیا جائے، کتنی بار؟ ہاں، یا شافی الامراض، یا دلیل المتحیرین، یا مسبب الاسباب، یا غیاث المستغیثین اغثنا، صرف 7 بار پڑھ لیا جائے، اور جو دعا مانگی جائے، قبولیت کی آخری چیز ہے یہ ذکر خاص، یہ آخری چیز ہے
اور یہ آپ کتنا بڑا مجمع کتنی بار پڑھتا ہوگا؟ سینکڑوں بار پڑھتا ہوگا، سینکڑوں بار نہیں پڑھتا ہوگا؟ اتنے بڑے مجمع نے ذکر خاص شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب ذکر خاص میں اپنے من کو بٹھایا ہوں کہ مانگ اللہ سے. وہی انہیں کہ مانگ تو رہا ہوں، وہ تو نے کہا تھا میں تجھے وعدہ بتاؤں گا. کہ بتاؤں گا بتاؤں گا. ایک دفعہ نا کمرے میں میرے نانا رحمت اللہ علیہ، سگے نانا، انہوں نے کوئی چیز تھی، ایک انگوٹھی، کمرے میں کوئی زیادہ سامان بھی نہیں تھا. کہنے لگے جو انگوٹھی مجھے ڈھونڈ دے گا، انگوٹھی، ان کے پاس بہترین مٹھائی تھی، کہ یہ سارا ڈبہ اس کا ہے. اس کمرے میں 2 ہی بچے تھے، انہوں نے دنیا کی ہر چیز چھان ماری، کہیں انگوٹھی نہ ملی، اور فرمانے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں انگوٹھی اسی کمرے کے اندر ہے. انہوں نے کہا بتائیں؟ کہہ رہے بتاؤں گا بعد میں، تم ڈھونڈو، جو ڈھونڈے گا اس کو ملے گا. صرف زمین کا اکھاڑنا ہی باقی تھا، باقی تو ہر چیز ادھیڑ ڈالی تھی. انہوں نے کہا جی ہم تھک گئے ہیں، انگوٹھی نہیں ہے، آپ ایسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انگوٹھی یہیں اسی کمرے میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ٹوپی اتار کے سر کے اوپر سے انگوٹھی نکال انگوٹھی تو اس کمرے میں تھی، وہ ٹوپی تھی نا سر پہ، انگوٹھی رکھ کے اوپر ٹوپی پہن لی. انہوں نے کہا دیکھو انگوٹھی اس کمرے میں ہے. اپنے آپ کو، لمحات کو، اپنے دل کو بہلاتا رہا. اور یہ صحابہ کا مزاج ہے، دل کو بہلا کے عبادت پہ لانا. یہ صالحین کا مزاج ہے، آل رسول کا مزاج ہے، اپنے دل کو بہلا کے اعمال پہ، دعاؤں پہ، تسبیحات پہ، اللہ سے مانگنے پہ لگانا. ہو ذکر خاص، ذکر خاص تو وہ چیز ہے جس سے قرضے اتر جاتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں، رسوائیاں عزتوں میں، اور ذلتیں شان و شوکتوں میں، اور رشتوں کے مسائل اور صحت کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہوتے ہیں جو ذکر خاص کو اہتمام سے، توجہ سے، ادب سے، احترام سے، طلب سے بیٹھے اس کے اندر، اور طلب سے دعا ہو، وہ تو کمال کی چیز ہے. اب اگلا لمحہ آ گیا، گھڑی آ گئی افطار کی، کہ افطار کے وقت کی قبولیت. اب کہنے لگے اب تو شام آ گئی. اندر کہتے اب بتا تو، کہتا میں خوشخبری دوں گا ایک. انہوں نے کہا بھی ٹھہر جا. انہوں نے کہا ابا سامر سٹا کہاں سو آئے؟ بیٹھ ٹھہر جا، ظلمی کہیں کا. نہیں سنا یہ، جس نے یہ واقعہ نہیں سنا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس نے، اوہ بہت سارے تھے، دیر سے آئے ہیں نا. وہ جا رہا تھا، بچے تھے بہت سارے، اور نانی کے گھر، یعنی اس کا سسرالی گھر جو تھا وہ سماسٹا میں، سماسٹا ایک اسٹیشن ہے، آپ بھاولپور سے آگے سماسٹا اسٹیشن جنکشن ہے، یہیں سے ٹرین تبدیل ہوتی تھی اور دلی جاتی تھی، ٹرین ساری دلی جاتی تھی. تو وہ نا بچوں کو شوق تھا ہم نانی کے گھر جائیں. وہ کس نے، جس نے بچوں کو خراب کرنا ہو نانی کے گھر جائے، بچوں کو بھیج دے، یا جس نے بچوں کو خراب کرنا ہو دادی یا نانے کو بچہ دے دے، بچے خراب ہو جائیں گے. تو وہ تھوڑے بچے تھے زیادہ، ہر بچہ کھڑ کے قریب آئے کہ ابا سامر سٹا کہاں سو آئے؟ سامر سٹا کہاں سو آئے؟ اب تھوڑی دیر بچے کو ایک کو سمجھایا بیٹا ابھی دیر سے آئے گا، پھر دوسرے کو سمجھایا، پھر تیسرے کو آخر کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد بچہ آئے، ابا سامر سٹا کہاں سو؟ کہہ جان دے ظلمی کہیں کا، جان ظلمی کو کہیں ظلمی، جان دے ظلمی، اور 7 من کی گالی بھی داد دے. اب سامر سٹا کہاں سو آئیے؟ پھر گھڑی سے دیکھے ظلمی کہنا، سامر سٹا کہاں سو آئے؟ اب وہ پتہ تھک گیا، بتا کے. بچے تھے بہت سارے. میں کالج سے آ رہا تھا، ویگن میں بیٹھا، مائی ویگن میں بیٹھے گئے لے بھائی جان میرے بچے تو ذرا گن لینا کتنے ہیں، ذرا اٹھا کے اندر ویگن. مجھے تو اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے، بھائی جان ذرا میرے بچے تو دیکھ لینا.
میں نے کہا ماں یہ اتنے بچے ہیں، کہ ہاں پورے ہو گئے، بس ٹھیک ہے۔ سیٹیں لی ہوئی تھی تھوڑی، بچے ایک دوسرے پر کھڑکایا ہوا تھا، بھئی خرچہ بھی نہ ہو اور بچے سیٹ بھی ہو جائے۔ اب شام ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، اب افطار کے وقت میں لگا ہوا ہے مولا دے دے دنیا آخرت خیریں برکتیں ایمان ہدایت پوری انسانیت کے لیے۔ اب کہتے ہیں ذرا بتا، اب تو شام ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی تو پیٹ بھرا ہے، میری طبیعت ذرا تھوڑی سی نڈھال ہے، بتاتا ہوں اللہ کا بندہ، ابھی کچھ پیٹ میں گیا ہے، پانی ہے، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کچھ خیال کر، صبر کر صبر کر صبر کر۔ اب تراویح کا وقت ہو، اس نے کہا تراویح بہت لمبی ہے، اللہ کا نام پہلے بتا دے۔ اس نے کہا تراویح میں جو ملے گا پاگل تجھے تراویح کے بعد بتاؤں گا۔ اس نے کہا تراویح کے بعد طارق کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ تو ابھی بتا دے، وہ طارق کی ایسی جان نہیں چھوڑتا، اس کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھہر جا بتاؤں گا تجھے۔ اب تراویح کی ہر رکعت میں توجہ سے دھیان سے یہ عمل کر رہا اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا تیرا وعدہ ہے جو قرآن کو توجہ سے سنے گا اس پہ رحم کروں گا، اور تراویح کی ہر 2 رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہا، اور تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد موقع ہے قبولیت کا قبولیت کا قبولیت کا۔ اب اس میں اللہ سے مانگ رہا، اللہ سے باتیں کر رہا اور تسبیحات پڑھ رہا۔ ضروری نہیں تراویح کی دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، نہیں، اس میں جو مسنون دعائیں اعمال اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ لمحات ہیں قبولیت کے۔ جب تراویح ہو گئی اور طارق سے بھی جان چھوٹ گئی، اس نے کہا اب بتا، ہونے کا اب بتاؤں، آ جا ادھر کونے میں آ کے بیٹھ جا۔ اسے پتہ ہے تجھے اللہ جل شانہ نے سارے فرشتوں کو فارغ کر کے قبولیت کی دعاؤں پہ آمین پہ لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں قیامت سے اب تک جو کوئی فرشتے ایسے ہیں رکوع میں ہیں، ادھر آؤ چھوڑ دو سب کچھ۔ آگے بیٹھ گئے فرشتے، حکم عدولی کر کیسے سکتے ہیں؟ جو سجدے میں ہیں قیامت سے اب تک اللہ نے سجدے میں لگایا، چھوڑ دو۔ فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ جو تسبیحات میں ہیں چھوڑ دو، فرشتے تسبیحات چھوڑ کے آ کے بیٹھ گئے۔ جو قیام میں ہیں چھوڑ دو، آ کے جو عبادت میں ہیں چھوڑ دو۔ مولا کیا کریں؟ میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ کہنے لگے اب یہ بتا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا کمال ہے جی۔ اس نے کہا کل سے تو میں شوق سے تیرا ساتھ دوں گا، آج تو بس ایسے ہے کہ جیسے بس کل سے شوق سے تیرا ساتھ دوں گا، اور تو جتنی دعائیں مانگے گا، کیوں مجھے پتہ ہے میری ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، میری ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے۔ وعدہ ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پہ فرشتے، اللہ کہتا ہے فرشتوں ساری عبادتوں کو چھوڑ دو، ریاضتوں کو چھوڑ دو، تسبیحوں کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے سب سے زیادہ کرتے ہیں، چھوڑو۔ مولا کیا کریں؟ میرے بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو بولو آپ بتائیں، جن کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی نامراد ہے تو پھر اس کی کوتاہی ہے، ورنہ کوئی نامراد رہ نہیں سکتا، سدا بامراد ہی رہے گا، سدا بامراد ہی رہے گا، کوئی نامراد رہ ہی نہیں سکتا، سدا بامراد رہے گا، سدا بامراد رہے گا۔ اللہ، یہ جو لمحات ہمیں میسر ہیں نا رمضان کی آخری، بس ان کو مؤثر بنانا ہے، ان کو مؤثر بنانا ہے، ان کو کارآمد بنانا ہے، ان لمحات کو پل پل کو کیش کرنا ہے، اور یہ کیش ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا دیں، پل پل کی دعاؤں کے موقع کا انتظار کریں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس پہ وعدہ ہے، بس اب ہو گئی۔ اور ایک اور قبولیت کی گھڑی ہے، ایک بندہ فوت ہوا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا، میں آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، فوت ہوا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں ایک محفل میں تھا تو ایک دعا تھی، میں نے بھی آمین کہہ دی، دعا ہو رہی تھی، انہوں نے بھی آمین کہی،
اسی مجلس میں اللہ کا کوئی ایسا خاص مقرب بندہ تھا جس کی آمین کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو گئی، اور رب نے میری آخرت کا نظام بہتر کر دیا اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ میں آج جنت کی نعمتیں میں ہوں۔ اگر مجھے وہ آمین نہ ملتی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے خطاؤں کے اور گناہوں کے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی خاص قرب میں، اللہ کی خاص محبت میں، میرے رب کی خاص توجہ میں ہوں گے، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ میری دعائیں مل گئی، ان کی آمین کے ساتھ میری آمین مل گئی، ان کی آہوں کے ساتھ میری آہ مل گئی، تو میں تو سب کچھ کمائی کر لی، میں نے سب کچھ کمائی کر لی۔ اور آج ایک خاص عمل ہو رہا ہے، سورۃ اخلاص۔ کیا ہے؟ جو بندہ چند آدمی مل کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے صرف 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، صرف 10 منٹ میں سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل هو اللہ 40,000 دفعہ جو مجمع بیٹھ کے اخلاص، توجہ، گڑ گڑا کے دھیان سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے جو کر لے، اور میں کہ اللہ جل شانہ سے جو مراد مانگے اسی وقت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 23 کی رات، آج کون سی رات؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہر اچھا یہاں ایسی نہیں ہے کہ دن رات تسبیحوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، ذکر اذکار اعمال ہوتے ہیں پھر فری چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہے؟ پھر تسبیحات کچھ ذکر ہوتا ہے پھر کھلی چھٹی سو جاؤ، پھر اعمال ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ریلیکس ہو جاؤ، ایک ہے نا دن رات، نہیں ایسا۔ آپ محسوس کریں، آپ یہاں آ کے اکتائے نہیں ہیں، اکتائے گھبرائے نہیں ہیں، اکتائے نہیں ہیں، ہلکے ہلکے اعمال، ہلکی ہلکی باتیں، ہلکے ہلکے پھول اور موتی، اور ان کے رزلٹ حیرت انگیز۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ابھی فوراً گٹھلیاں بک جائیں گی اور اس میں شامل ہوگا، اور دھیان اور توجہ سے سورۃ اخلاص پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعاؤں کے لمحے وہ ہوں گے جو بس قبولیت ہی قبولیت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ میسر کو مؤثر کیا بنانا ہے؟ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ دعاؤں میں لگانا ہے۔ اب فوراً ایسے ترتیب بنا لیں، اور اکٹھی دعا ہوگی، فوراً ایسے ترتیب بنا لیں، کپڑے بچھا دیں، ایک دوسرے میں ایسے ایک پیچھے فوراً لائنیں بنا لیں، آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، فوراً چند لمحوں کے لیے آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، فوراً آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، صفحے بنا لیجئے، ترتیب بنا لیجئے، درمیان میں گھٹلیوں کی جگہ بنا لیجئے، فوراً ایک لمحے میں گھٹلیوں کی جگہ بنا لیجئے، فوراً ایک لمحے میں۔ بس فوراً ایسے 10 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد اس کی سعادت، اس کی برکت اور اس کی خیریں بہت زیادہ ہیں۔ جب تک کہ جی ہاں تاک راتوں میں نفی اسبات کا ذکر بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا ایک یہ استقبالیہ سے پرچی آئی ہے، ہاں اس میں ذات کا اس میں ذات استقبالیہ سے پرچی آئی ہے، جب تک کہ کپڑا بچھلا میں ایک اعلان کر لوں، جلدی سے کپڑا بچھا دیجئے، گھٹلیاں بچھا دیجئے، میں ایک اعلان کر دوں کہ چھوٹے بچے سارا دن سڑکوں پہ گھومتے ہیں، یہاں آ کے ایک صاحب بچہ لائے ہیں، وہ کسی کو تکیہ مارتے ہیں، کسی کو پاؤں مارتے ہیں، کسی کو لات مارتے ہیں، ایک صاحب کے بچے نے پیشاب کر دیا اور سارا دن سڑکیں گھومتے ہیں، مائیں کہتی ہیں باپ کے پاس جاؤ، باپ کہتے ہیں ماؤں کے پاس جاؤ۔ میری منت ہے، اس دفعہ تو ہم نے کہا آئندہ بار انشاءاللہ بچوں کے لیے خاص طور پر رمضان میں کوئی بچے نہ لائے، آئندہ درخواست ہے رمضان میں مرد یا عورت کوئی بچے نہ لائے۔ یہ حضرات اعلان والے ہمارے مخلصین رمضان کے اعلانوں میں بھی لکھ لیجئے، اور میں بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں رمضان میں کوئی بچے نہ لائے، مجھے یہ روزانہ یہ دیجئے گا، 27 تک تو یہ دینا مجھے، کوئی بچے نہ لائے، اور ان بچوں کے بارے میں خود شفقت فرمائیں،
اور مہربانی کریں اپنے بچوں کو سنبھالیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں گاڑیاں موٹر سائیکل بہت ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اللہ حفاظت کفالت فرمائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب پوری توجہ سے بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیجئے۔ تین بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بیٹھے بیٹھے یہیں ہم اس میں ذات کا ذکر کریں گے اور یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے۔ لائٹیں بند کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ مقبول گھڑیاں مولا، مقبول بول، مقبول اعمال، اور ایسے وظائف، ایسے ذکر جو تیرے کلام میں ہیں، تیرے نام میں ہیں مولا، اپنے اعمال کی برکت سے اور فرشتوں کی دعاؤں کی آمین کی برکت سے اور اس مجمع کی مسافرت اور پردیس اور روزے کی برکت سے اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے اپنی محبت کے لیے اور مدینے والے کے عشق کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور مدینے والے کے عشق کے لیے قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے آقا، لمحوں کی دنیا بدل دے مولا۔ اس مجمع کی آمین کو قبول فرما، دکھ درد دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے،
قلتوں سے نکال دے، سدا خیر کو متوجہ فرما، سدا رحمت کو متوجہ فرما، سدا برکت کو متوجہ فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے مولا، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ہماری دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے۔ جو مجمع یہاں آیا ہے اور دنیا کے جس کونے میں ہے، سب کی دنیا آخرت بہتر فرما اور ضرورتیں پوری فرما اور مشکلیں حل فرما، آسانیاں پیدا فرما اور خیریں پیدا فرما اور عافیتیں عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے، اور دنیا میں بھی برکتیں دے دے اور آخرت میں بھی برکتیں دے دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ جنہوں نے ان دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما۔ جو دل میں مرادیں لے کے بیٹھے ہیں مولا تو پوری فرما، راحتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔